सब बखैर। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप पर होती रहे। नाज़रीन, मैं हूँ नज़ीर चांद गिल और आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से 2 हवालाजात पढ़ेंगे और उनसे हम सीखेंगे कि इन हवालाजात में खुदावंद हमारे साथ क्या कलाम करता है। तो पहला हवाला जो है वो आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, वो है लूका की इंजील मुक़द्दस 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से शुरू करके हम जो है 25वीं आयत तक जो है वो जाएंगे। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी। तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो ख़तरे में थे। उन्होंने उसके पास आकर जगाया और कहा, ऐ साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर पानी के शोर को, हवा और पानी के शोर को झिड़का और दोनों थम गए। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? वो डर गए और तवज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है, वो उसकी मानते हैं। दूसरा हवाला जो है वो हम पढ़ने वाले हैं यूना की किताब में से। यूना पहला बाब और पहली आयत से हम खुदावंद का कलाम जो है वो पढ़ते हैं। खुदावंद का कलाम यूना बिन मित्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके ख़िलाफ़ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां से तरसीस को जाने वाले जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। तब मलाह हिरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज़ में थी समुंदर में डाल दें ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज़ के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास आकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हिलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। चुनांचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। ये आफत हम पर किसके सबब से आई है? तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और मैं खुदा
آسمان کے خدا کا، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ خداوند کے کلام پاک کے وسیلے سے برکت ہو۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو اس نے کہا کہ آؤ ہم جھیل کے پار چلیں، اور جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی جو ہے وہ جھیل میں چلی جاتی تھی تو وہ اچانک جو ہے وہ آندھی اور بڑا طوفان جو ہے وہ آیا، لیکن خداوند یسوع مسیح پیچھے گدی پر سو رہا تھا۔ تو جب کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور ہچکولے کھا رہی تھی تو شاگردوں نے اسے جا کر جگایا کہ اے صاحب ہم مرے جاتے ہیں، ہم کو بچا۔ تو خداوند یسوع اٹھا اور اس نے آندھی اور طوفان کو حکم دیا کہ تھم جا، اور وہ تھم گئے، اور شاگرد حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، اس کا حکم تو ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ یونا کی طرف۔ یہ خداوند یسوع مسیح خود جو ہے وہ پانی اور سمندر کو حکم دیتا ہے کہ تھم جا، اور ادھر یونا جو ہے خداوند سے بھاگا ہوا ہے۔ یونا کے 4 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے یونا خداوند سے بھاگا جاتا ہے۔ دوسرا باب میں یونا خداوند کی طرف واپس آتا ہے۔ تیسرا باب یونا خداوند سے جو ہے وہ پہلا باب جو ہے یونا خداوند سے بھاگتا ہے، اور دوسرا باب جو ہے اس میں یونا جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، واپس آتا ہے، اور تیسرا باب جو ہے وہ واپس آ کر منادی کرتا ہے۔ تیسرا باب جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پہلے خداوند سے بھاگتا ہے، دوسرے میں خداوند کے پاس آتا ہے، تیسرے میں خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور چوتھے میں خداوند سے بھی آگے بھاگتا ہے۔ تو یہ تو سمری ہے یونا کی، لیکن ہمارا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند سے بھاگنا یا خداوند کے ساتھ چلنا۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ پہلا جو ہم نے ورد پڑھا ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ تھم جا، اور اس یونا کی کتاب میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یونا خداوند سے بھاگ کر جو ہے وہ جاتا ہے، اور خداوند نے اسے کہا تھا کہ تو جا کر نینوا کے بڑے شہر میں منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ اب پیغام یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی جو ہے اس کے لیے خصوصی پیغام جو ہے وہ یہ ہے، اور کرسچن کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ خادم جو ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، لیکن سب سے پہلے سارے کرسچن کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ پیغام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو شخص بھی اپنا پرسنل نجات دہندہ مانتا ہے تو وہ مسیح یسوع کا شاگرد بن جاتا ہے۔ ہی از اے فالوور آف جیسس کرائسٹ۔ وہ یسوع مسیح کا فالوور بن جاتا ہے، اس کا شاگرد بن جاتا ہے۔ There is a vast differentiation between the two words, the disciple and the pupil.
تو مطلب یہ ہے کہ ڈسائپل وہ ہے جو ڈسپلنائزڈ ہے، وہ جو تربیت یافتہ ہے۔ تو یہ خداوند کے کلام پاک میں جو ہے وہ پیپل وہ ہے جو دنیاوی طور پر کوئی علم سیکھتا ہے، لیکن ڈسائپل وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کو سکھاتا ہے روح القدس کے وسیلے سے، اور جن کے پاس خدا نے نعمت دی ہوئی ہے استاد کی، ان سے بھی سیکھتا ہے۔ اس لیے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے 5 طرح کی خدمتیں کلیسیا میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ افسیوں کا خط اور اس کی جو ہے وہ 4 باب کی 11ویں آیت جو ہے، اس میں ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہے اور بعض کو استاد، یہ 5 خدمتیں خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا میں رکھی ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ یہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا ہے، کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ افسیوں کا خط جو ہے اس میں ہم نے 4 باب جو ہے اس کی جو ہے وہ 11 آیت اور 4 باب کی جو ہے وہ 11 آیت جو ہے وہ خداوند کے کلام پاک میں آپ کے سامنے اب پڑھتا ہوں۔ بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب، یہ ایک کی بات نہیں ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان، پہلی بات، ہم سب کے سب، ایک کی بات نہیں ہے، ساری کلیسیا کو خداوند جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے۔ ہم یعنی ہم، میں اور آپ سب کے سب، ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان، خدا کا جو بیٹے کا ایمان تھا اس ایمان تک اور اس کی پہچان میں، پہچان، ایمان اور پہچان دونوں باتیں جو ہیں ہر ایک کرسچن کے لیے جو مسیح یسوع کا شاگرد بن جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے مسیحی ہیں جو مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں، تاکہ خداوند کا نام ان پر ہے تو ان کا وسیلے سے خدا کا نام بدنام نہ ہو۔ تو یہ بات بڑی ضروری ہے۔ تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان، یسوع کا جو ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان وہی ہونا چاہیے، ہم سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں، سب کے سب۔ اب مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ سوری ٹو سے کہ بہت سے کلیسیاؤں کے اندر جو ہیں وہ ایک کلیسیا کے اندر جو ہے، جو کلیسیا تو ایک ہی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، تو خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو بنانے والا ہے، اور اب لوگ کہتے ہیں فلاں کلیسیا کا فلاں آدمی فاؤنڈر ہے، دیٹ از ناٹ ٹرو۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خود کلیسیا کا فاؤنڈر ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ کلیسیا ایک ہی ہے۔ دنیا میں
کئی ایک نام ہیں، لیکن مطلب صرف یہ ہے کہ صحیح کلیسیا جو ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا کلام یہ بتاتا ہے ہمیں، اعمال کی کتاب میں جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے، 11 باب، اعمال کی کتاب کا 11 باب اور اس کی 26ویں آیت، شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ دس از دی ٹرو اسٹیٹمنٹ۔ شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے، اور مسیحی ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اسے پسند کرنا چاہیے۔ ہم مسیحی ہیں۔ مجھے خدا کا شکر ہے، مجھے فخر ہے کہ خداوند نے مجھے پر یہ بھید ظاہر کیا کہ تو مسیحی ہے، میں مسیحی ہوں، اور اسی طریقے سے آپ مسیحی ہیں تو آپ کو ضروری بات یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کے ایمان اور خدا کے بیٹے کی پہچان میں سب کے سب ایک ہو جانا ضروری ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ اور کامل انسان جب تک نہ بنے، ہمیں کامل انسان بننا ہے۔ کلیسیا سے یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کامل ایمان تک پہنچیں۔ کامل انسان نہ بنے، جب تک کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند بنیں۔ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ پس عزیز فرزندوں کی مانند خدا کی مانند بنو۔ افسیوں 5 باب اس کی پہلی آیت، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ وقت خدا پاک ہے، اس لیے ہر کلیسیا کے ممبر کو، ہر کلیسیا کے فرد کو پاک زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ملاحظہ کے دن جو ہم پر، جو لوگ جو ہے وہ مسیحی لوگوں پر تان لان کرتے ہیں، تو وہ حساب کے دن وہ شرمندہ ہو جائیں کہ یہ تو خدا کے لوگ ہیں۔ تو یہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم یونا کی طرف جاتے ہیں۔ یونا بھی خدا کا خادم ہے، لیکن اس کی وجہ سے طوفان آیا۔ لوکا کی انجیل میں ہم نے دیکھا کہ وہ کشتی جا رہی ہے، طوفان آ گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے طوفان اور یعنی پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ تھم جا، ٹھیک ہے۔ اور اب یونا کے وسیلے سے، لوکا کی انجیل میں کسی کے وسیلے سے طوفان نہیں آیا، بلکہ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ whatever be the circumstances, we must have to stay in the faith۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں اس ایمان پر قائم رہنا ہے جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے سوال کیا، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تو میرے پیارے ناظرین، میری یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ استدعا ہے کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کا کہلانا جو ہے مبارک ہو، لیکن آپ کو ان باتوں پر غور کرنا اور دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا بڑی ضروری ہے، بڑا ضروری بات کام ہے۔ اب یونا خدا کا خادم ہے، یہاں کلیسیا کے اندر بھی خدا کے خادم ہیں۔ یونا کو خدا نے کہا کہ تو جا نینوا کو۔ اب کلیسیا کے اندر خادم جو ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ تو جا،
تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ فیصل آباد کے جتنے محلے ہیں انہی میں وہ جا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے ایک محلے میں تعلیم پاتے ہیں، دوسرے محلے میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ واٹ از دس؟ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ جنوبی پاکستان اور شمالی پاکستان کے بہت سے ایسے قبائل موجود ہیں جہاں اب تک خدا کا میسج نہیں پہنچا، تو لوگ جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، ایسے گھومتے ہیں جیسے کولو کا بیل۔ وہ سارا دن بیچارہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، جب اس کی آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہی پاتا ہے۔ تو یہ کیسے خادم ہیں؟ سوری، آئی ایم ناٹ کنڈمنگ یو بٹ آئی ایم انکریجنگ یو۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی آواز کو سنیں، یہ نہیں چاہتا کہ خدا جو ہے آپ جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح ہی جو ہے وہ چکر لگاتے رہیں اور اپنے آپ کو آنکھیں کھول لیں تو اپنے آپ کو وہیں کے وہیں جو ہے وہ پائیں۔ تو خدا چاہتا ہے، یونا کو خدا نے کہا نینوا کو جا، یونا نے کہا نہیں جی میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو ترسیس کو جاؤں گا۔ مطلب یہ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ مغرب کی طرف جائیں، تو یونا کہہ رہا ہے میں تو مشرق کی طرف جاؤں گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ یافا میں پہنچا تو ایک جہاز جا رہا تھا ترسیس کو، کام اس کا بن گیا نا۔ ابلیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسے کام کرے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ ہاں جی لا یہ کام تو خواب تھے اس کی جاب کو بھی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یونا کو جہاز مل گیا ترسیس کو جانے والے، اور پھر یونا نے کرایہ دے کر، کرایہ بھی آپ کو خود کے پاس ہوتا ہے، تو کرایہ دے کر اس میں بیٹھ گیا۔ وہ نیچے جو ہے ڈک کے نیچے جا کر سو گیا۔ سمندر میں طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے ملاحوں نے اجناس جو ہے وہ سمندر میں پھینک دی تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ تو جو کیپٹن تھا وہ یونا کے پاس گیا کہ تو یہاں پڑا سو رہا ہے، تو ہم مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں، تو بتا تو کس قوم کا ہے، تیرا وطن کون سا ہے، تو کون ہے، تیرا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں منادی کرنے والا ہوں۔ واہ جی واہ! تو وہ منادی کرنے والا ہے۔ ناظرین، مجھے پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے ضروری ہے۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ادھر ادھر ہی جو ہے وہ فیصل آباد کی ایک بستی سے دوسری بستی میں، تیسری بستی میں، چوتھی بستی میں ایسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ بہت سے شہروں میں صرف ایک یا دو ہی خادم ہیں؟ تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان منادوں کے لیے جو آپ کے نزدیک ہیں، ادھر ادھر ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا سے پوچھیں کہ وہ خدا ان کو کہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ اب یونا کی بات پھر یہ ہے، تو یونا نے کہا کہ میں عبرانی ہوں، میں زمین و آسمان کے خدا کی پرستش کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے، کیونکہ اس نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے اس جہاز میں بیٹھا ہوں، تو جو یونا نے کہا مجھے سمندر میں پھینک دو تو آپ کا جہاز جو ہے وہ ٹھیک چلتا جائے گا۔ کیا آج کے مناد یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمندر میں پھینک دو؟
سمندر میں پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جانا ہے. وہ کسبی جو پانیوں پر بیٹھی تھی اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں بیٹھی تھی. 17واں باب مکاشفہ 17 باب جو ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. تو پہلی آیت میں یہ ہے کہ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے. بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے. تو یہ پانی کے کیا ہے؟ 15ویں آیت جو ہے 17 باب کی 15ویں آیت. پھر اس نے مجھ سے کہا جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. یہ خدا چاہتا ہے کہ سمندر میں جائیں. خدا چاہتا ہے کہ قوموں، امتوں، اہل زبان کے پاس جائیں. یہاں جنوب کی طرف 7-8 زبانیں بولنے والے قبائل ہیں. اور پھر خداوند کا کلام جو ہے یہ فرماتا ہے پاکستان کے اندر بڑی بولیاں ہیں. سندھی ہے، بلوچی ہے اور کئی قسم کی پنجابی ہے اور پنجابی بھی کئی قسم کی ہے. تو پھر یہ ہے وہ خدا فرماتا ہے کہ تم قوموں کے پاس، تم امتوں کے پاس، تم اہل زبان کے پاس جاؤ. یونا نے کہا مجھے سمندر میں پھینک دو. وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ہوا اور پانی اور لہریں سب تھم گئیں. ہاللیلویا. ادھر ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہوا کو اور طوفان کو جھڑکا اور طوفان تھم گیا. یہاں خداوند یسوع جو ہے وہ ایسی چٹان ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. تو پھر خداوند فرماتا ہے تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پھر خداوند مرکز کی انجیل میں یہ کہتا ہے کہ تم جا کر انجیل کی بنا تھا ہر ایک شخص کے سامنے انجیل کی بنادی کرو. جو ایمان لائے اور وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں دونوں طرف جو ہے وہ دھیان دینا ہے کہ خداوند نے طوفان کو جھڑکا اور وہ تھم گیا اور یونا نے اپنے آپ کو کہا ملاحوں کو مجھے سمندر میں پھینک دو تو طوفان تھم گیا. اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کورونا وائرس ہے اور اس کو جو ہے وہ کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سارے ملک میں ٹڈی دل کے بھی لشکر جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جو اپنے نام کے ساتھ مسیح لگاتے ہیں ان کو اپنا حساب کرنا ضروری ہے. کیا خداوند فرماتا ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. مرکز کی انجیل میں کہا ہے کہ
انجیل کی منادی کرو، ہر ایک فرد کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ یسوع مسیح نے طوفان کو جھڑکا، لیکن یونا نے کہا کہ مجھے طوفان کے اندر پھینک دو، اور جب وہ پھینکا گیا تو امن ہو گیا، اور پھر اس نے جا کر جو ہے نینوے شہر میں بڑی منادی کی، اور لوگوں نے جو ہے وہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی۔ بادشاہ نے کہا، حکم دیا کہ توبہ کرو صاحب۔ بادشاہ بھی تخت سے اتر کر مٹی میں خاک میں بیٹھ گیا، اور پھر جو ہے سب حیوان اور انسان سب نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، نہ گلا نہ رما، کچھ نہ چکھا۔ 3 دن تک وہ ایسے ہی رہے۔ تو خدا نے اس غضب کو جو نازل کرنے والا تھا ان سے، خدا اس غضب سے باز رہا۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پاکستان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، آپ کو دنیا کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے پھر اپنے لیے آپ کو دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر جو خدام دین ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ خدا نے مجھے کہاں کس لیے چنا ہے، یا پھر خدا نے انہیں چنا ہی نہیں ہے، یا پھر یہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کام میں جسے منادی کہتے ہیں لگا دیتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے بھئی؟ ان کو کام تو کو کرنا آتا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہنر تو ہے نہیں، نہ وہ ٹائپسٹ ہیں، نہ وہ بک کیپر ہیں، نہ وہ سائنسدان ہیں، نہ وہ پھر وہ جب وہ خدا کا کلام سیکھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ چونکہ امپیکٹ اسکول اور مشن میں بھی لوگ آتے ہیں، گجرانوالہ سیمنری میں بھی لوگ جاتے ہیں، اور دوسرے بھی کئی ایک انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں بھی جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ صاف ستھرا لباس پہن کر جاتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں تعلیم کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک کے لیے دروازہ کھولا ہے تاکہ وہ خدا کا کلام سیکھیں اور پھر جا کر جو ہیں وہ لوگوں کو سکھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ فیکٹری میں ہیں تو لوگوں پر آپ کی گواہی جو ہے وہ زندہ گواہی، آپ زندہ گواہ خداوند کے بنے۔ آپ جو ہیں وہ رکشہ ڈرائیور ہیں تو آپ خداوند کا زندہ گواہ بنے۔ اگر آپ جو ہیں وہ ٹیچر ہیں تو خداوند کا زندہ گواہ بنے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ چلو منادی کر لینے ہیں۔ تو منادی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا سے پوچھیں کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے، خدا نے آپ کو نجات دی ہے، پھر خدا چاہتا ہے کہ آپ زندہ گواہ بن کر جو ہے وہ کام کریں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ منادی شروع کر دیں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں، جب خدا نے آپ کو بلایا ہے تو پھر آپ منادی کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر منادی کرنے کے لیے یہ بھی بات ہے کہ خدا سے پوچھنا کہ کہاں منادی کروں۔ ایک شخص کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ وہ جب بائبل اسکول میں تھا تو پرنسپل نے کہا کہ سب اسٹوڈنٹ بتائیں کہ ان کی بلاہٹ کیا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ شمالی علاقوں میں گیا تو پھر اس کو واپس آ گیا، کوئی پتہ نہیں پھر بھی۔ تو پھر بائبل اسکول میں وہ رہتے ہوئے دعا کر رہا تھا، تو دعا میں خدا نے اسے کچھ لوگ اس کے سامنے لایا۔ خدا نے اسے بتایا کہ تو نے ان لوگوں میں منادی کرنا ہے۔ اور جب وہ دوبارہ
किसी जगह में गया शुमाली एरिया में, तो उसने देखा कि वो लोग जो खुदा ने मुझे दिखाए हैं वो उसके सामने थे। तो उसने खुदा का शुक्र किया, और उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो चला जाता। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ऑसबर्न टीएल फंड जो है वो 3 साल के लिए दिया जाता था। तो उस नौजवान को भी 3 साल के लिए वो फंड तो दिया गया, लेकिन उसका मतलब ये था 3 साल के फंड जो है वो पहले साल पूरा फंड यानी 300 रुपये, और फिर अगले साल 200 रुपये, आखिरी साल 100 रुपये। तो ये था ऑसबर्न फंड जो है। तो 3 साल गुजारने के बाद खुदा ने उसे ऐसी बख्शिश दी रूहों को जीतने की। ही वॉज ए ग्रेट इवेंजलिस्ट। तो उसने खुदावंद के अपने आप को सुपुर्द किया हुआ था, तो खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। तो फिर कलीसिया ने उसे सपोर्ट करना शुरू किया। फिर कुछ और लोग भी आ गए, मगरबी लोग। उन्होंने देखा कि इस एरिए में ये नौजवान खिदमत कर रहा है, तो खुदा ने उन इंसानों को इस्तेमाल किया। वहाँ आँखों का अस्पताल भी बनाया गया, और फिर जो है वो बड़ी कलीसिया बन गई, और फिर जो है वो खुदा ने उसे और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो आप भी पूछें कि खुदा मुझे बता मैं कहाँ जाकर खिदमत करूं। माँ बदौलत भी जब डिप्लोमा इन थियोलॉजी हासिल करने के बाद 2 साल प्रोबेशन पीरियड भी था, तो खुदा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला कि मैं सिंध में जाऊं। तो खुदा ने मुझे 7-8 साल सिंध में इस्तेमाल किया। और मैं यहाँ कुछ अपनी बातें नहीं बताना चाहता, लेकिन खुदा हर वक्त मेरे साथ था। तो खुदा ने जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ चर्च प्लांट किए। तो खुदा का नाम जो है वो जलाल पे। इसलिए मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ, नाज़रीन, हमारे भाइयों के लिए भी दुआ करें जो खिदमत में हैं, और अपने लिए भी दुआ करें कि मुझे भी खुदावंद जिंदा गुलाम बना, ताकि मैं जहाँ भी काम करूँ, फैक्ट्री में काम करूँ, किसी और जगह में काम करूँ, तो खुदावंद तू मेरे वसीले से जलाल पाए। नाज़रीन, मेरी ये इस्तदा है कि हर एक को खुदा ने कोई ना कोई खिदमत दी है। जो खुदावंद ने खिदमत दी है उसे आप इस्तेमाल करें। तो खुदावंद जो है वो एक दिन आपसे इन तमाम खिदमतों का हिसाब जो है वो ज़रूर मांगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।